बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ सेकेंड ईयर क्लास, आज हम हेल्थ साइकोलॉजी या सेहत की नफ्सियात के चैप्टर में दो टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे, जो उनमें से एक जो है वो शदीद इज़्तिरारी आर्ज़ा है। हेल्थ साइकोलॉजी में आप पढ़ चुके हैं कि ज़हनी सेहत और जिस्मानी सेहत से क्या मुराद है, और ज़हनी सेहत ना हो तो उसके वजह से कौन कौन सी नफ्सियाती या ज़हनी बीमारियां हो सकती हैं। उसके हवाले से बहुत सारी डिसऑर्डर्स के बारे में आपने पढ़ा है, और उसके तहत आप एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स को पढ़ रहे हैं, जिसको तशवीशी आर्ज़े कहा जाता है। तशवीश या एंग्जाइटी को आसान ज़बान में परेशानी या टेंशन कहा जाता है, और ये तशवीश या जिसको स्ट्रेस भी कहते हैं, दबाव, ये जो है ये बहुत सारी जिस्मानी और ज़हनी बीमारियां पैदा करने का बायस बन सकती है। स्ट्रेस के नतीजे में आप लोग पढ़ भी चुके हैं कि हमारे बॉडी में फ़िज़िकल और साइकोलॉजिकल यानी उज़वियाती और नफ्सियाती तब्दीलियां पैदा होती हैं। उज़वियाती तब्दीलियां जो हैं वो जो मॉनिटर करता है वो हमारा नर्वस सिस्टम करता है, निज़ामी अस्बी, और उसके तहत जो हमारा मुहीती निज़ामी अस्बी है, जिसको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं, उसके दो डिवीज़न्स होते हैं, एक हमदर्दाना या सिंपैथेटिक डिवीज़न और दूसरा तख़फ़ीफ़ी या पैरासिम्पैथेटिक डिवीज़न जो है। ये दोनों सिस्टम साइड बाय साइड काम करते हैं। एक सिस्टम जो है वो कुछ चेंजेस पैदा करता है, जिसमें उस सिस्टम का साथ देता है हमारा दर-अफ़राज़ी वजूद का निज़ाम या एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम, और इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल में अब नहीं जाएंगे, ये आप पढ़ चुके हैं। बहरहाल ये कि इसके नतीजे में इंसानी जिस्म के अंदर और बहुत सारी चेंजेस पैदा होती हैं। थोड़ी देर ये चेंजेस रहती हैं और फिर जो कि सिंपैथेटिक सिस्टम ओरिजिनेट करता है, और उसके थोड़ी देर के बाद ही पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, जिसको तख़फ़ीफ़ी निज़ाम कहते हैं, ये इन तब्दीलियों को के असर को नॉर्मल करता है या उसको अपनी ओरिजिनल सतह पर लेकर आता है। जब इंसान ज़हनी तौर पर और जिस्मानी तौर पर नॉर्मल होता है तो ये दोनों सिस्टम एक के बाद दूसरा काम करते रहते हैं, लेकिन ये बिगाड़ उस वक्त पैदा होता है जब हमारा जो जिस्म है वो दबाव का असर बहुत ज़्यादा लेता है। उसका नतीजा ये होता है कि सिंपैथेटिक सिस्टम या तब्दीली पैदा करने वाला सिस्टम तो एक्टिव रहता है, लेकिन पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो कि उन तब्दीलियों को कम करता है या उनके असरात को कम करता है वो एक्शन में नहीं आ पाता, जिसके नतीजे में बहुत सारी नफ्सियाती और जिस्मानी बीमारियां लाहक होने का ख़तरा होता है। नफ्सियाती बीमारियां तो हम पढ़ ही रहे हैं, लेकिन कुछ जो जिस्मानी बीमारियां हैं, जैसे दिल के अमराज, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, दमा और एलर्जी, ये सब जो है ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि इनके पीछे एक अहम आमिल स्ट्रेस भी हो सकता है। इसकी एक बहुत अहम वजह स्ट्रेस भी हो सकती है, यानी स्ट्रेस की वजह से ये जो है ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से एग्रावेट होते हैं या पैदा होते हैं, और इसके नतीजे में बहुत सारे नफ्सियाती अमराज जैसे डिप्रेशन, तशवीश वगैरह होती है। तो उन्हीं में से एक डिसऑर्डर जो है वो आज हम पढ़ रहे हैं, वो है शदीद तशवीशी आर्ज़ा। ये आर्ज़ा शदीद दबाव की सूरत हाल में लाहक होता है, किसी भी सदमे के बाद पैदा होता है। फ़र्द जो है वो सदमे को एक्सेप्ट नहीं करता, वो कबूल नहीं करता, और ज़हनी तौर पर शदीद दहशत यानी खौफ और बेचारगी यानी हेल्पलेसनेस, उसे लगता है वो कुछ नहीं कर पाएगा, उसका शिकार हो जाता है। और इस बीमारी की अलामत पैदा होती हैं, जो कि कुछ यूँ हैं। पहली अलामत है इसमें ग़नूदगी या ड्राउजीनेस। डिप्रेशन में भी और एंग्जाइटी में भी दो तरह से इंसान जो है वो स्ट्रेस को या इस बीमारी की अलामत लेकर आता है। एक होती है ग़नूदगी या नींद का ज़्यादा आना, दूसरा होता है स्लीपलेसनेस यानी बेख्वाबी या नींद का ना आना। तो बहरहाल ड्राउजीनेस या ग़नूदगी, जिसको हम कहते हैं हर वक्त नींद की सी कैफियत में रहना, ये अलामत है इसकी। इमोशनल इंडिफरेंस यानी हिजानी बेहिसी इसको कहा जाता है, कि खुशी को महसूस, स्पेशली जो पॉजिटिव इमोशंस होते हैं, खुशी या एंजॉयमेंट, उसको महसूस नहीं कर सकते। और इसी तरह से निस्यान या भूल जाना, एमनीज़िया, डिसोशिएटिव एमनीज़िया, इफ्तराकी निस्यान, यानी इंसान उन तमाम चीज़ों को भूल जाता है बाज़ औक़ात जो कि उस वाक़े से पहले या उसके बाद या उस वाक़े के दौरान होते हैं, यानी वो एक तरह से फ़रार अख्तियार करना चाहता है।
اسی طرح سے ڈیفیکلٹی ان پرسیپشن اباؤٹ انوائرمنٹ، ماحول سے آگہی میں خلل، کہ ماحول سے آگاہ نہیں ہو پاتا، جو کچھ بھی اس کے ارد گرد ہو رہا ہے اس کو رسپونڈ نہیں کرتا یا اس کو محسوس نہیں کرتا یا اس کو سمجھ نہیں پاتا۔ اسی طرح سے صدمے کا دوبارہ تجربہ کرنا، ری ایکسپیرینسنگ دا ایونٹ، جو کہ پہلے ایونٹ ہو چکا ہے اسٹریسفل، وہ واقعہ جو کہ صدمہ گزر چکا ہے اس کا بار بار خیال آتا ہے، اس کے بارے میں سوچ آتی ہے، اس کے بارے میں خواب آتے ہیں، اور بیٹھے بیٹھے انسان کو ایسا لگتا ہے کہ وہ واقعہ دوبارہ ہو رہا ہے، اور پھر وہ اتنی ہی شدت سے ریئیکٹ کرتا ہے جتنا شروع میں کیا تھا۔ جیسے خدا نہ خواستہ اگر کسی قریبی عزیز کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور اس کو کچھ دن گزر چکے ہیں، تو اچانک سے وہ مریض جو ہے وہ ویسے ہی رسپونڈ کرنے لگے گا، چیخے گا، روئے گا، جیسے کہ خدا نہ خواستہ ڈیتھ ابھی ہوئی ہے۔ تو یہ ری ایکسپیرینس کرنا۔ اسی طرح سے نیند اور توجہ میں خلل ہو سکتا ہے، یعنی سلیپ ڈس آرڈر، سو نہیں سکتے، سو جاتے ہیں مریض تو ان کو نیند ٹھیک ساؤنڈ سلیپ نہیں آتی، یا پھر نیند میں ڈراؤنے خواب آتے ہیں اور درمیان میں جاگ ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح سے کسی ایک چیز کے اوپر توجہ مرکوز کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے ان کے لیے، اور اگر وہ اسٹوڈنٹ ہے تو پڑھ نہیں پاتا، بات کر رہا ہے کسی سے تو توجہ اس کی ان چیزوں پر نہیں رہتی۔ اسی طرح سے ایک اور اس کا سمٹم ہے عضلاتی کھچاؤ، مسکولر اسٹریس یا اسٹرین، یعنی پٹھے جو ہیں وہ کھچے ہوئے محسوس ہوتے ہیں، خاص طور پر گردن اور کمر کے جو پٹھے ہوتے ہیں ان میں کھچاؤ بہت زیادہ فیل ہوتا ہے اور درد محسوس ہوتا ہے۔ مریض جو ہے وہ بہت زیادہ نیند لینے کے باوجود بھی اپنے آپ کو فریش محسوس نہیں کرتا، تھکا تھکا سا محسوس کرتا ہے اور جسم میں درد رہتا ہے۔ تو یہ اس کی علامات ہیں، اور یہ جو بیماری ہے یہ نوجوانوں میں بھی ہو سکتی ہے اور ہر ایج کے لوگوں میں ہو سکتی ہے۔ اس کا دورانیہ کیا ہو سکتا ہے؟ دورانیہ اس کا کم از کم 2 دن اور زیادہ سے زیادہ 4 ہفتے ہو سکتا ہے، اور 4 ہفتے اگر ہے تو یہ ظاہر ہے کسی بھی سانے کے 4 ہفتے کے بعد کہ ٹو مچ ہے، اور اس کو پھر ہم نارمل گریف رسپانس یا جو نارمل صدمے کا رد عمل ہوتا ہے ہر ایک کو ہوتا ہے، جب بھی خدا نہ خواستہ کسی کی لائف میں کوئی ٹرامیٹک ایونٹ ہو تو ہم کچھ دن جو ہیں وہ اس کے اثر میں رہتے ہیں اور ہمیں ڈپریشن، انگزائٹی کی سمپٹم ہوتی ہیں، لیکن قدرت کی طرف سے آہستہ آہستہ ہیلنگ شروع ہو جاتی ہے اور ہم نارمل لائف کی طرف آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایون آئی تھنک 3 دن جو ہیں وہ انف ہوتے ہیں، اس کے بعد 3 دن کے بعد انسان کافی حد تک اپنے آپ کو بہتر فیل کرتا ہے، لیکن جہاں بات آتی ہے شدید اضطراری عارضے کی تو 4 ہفتے یعنی 1 مہینے کے بعد بھی مریض کی کیفیت جو ہے وہ پہلے دن جیسی ہی ہوتی ہے، اور آف اینڈ آن وہ اسی طرح کی کیفیات جو ہیں ان کا اظہار بھی کرتا ہے اور ان کو فیل بھی کرتا ہے۔ تو پھر اس کا ڈائگنوسس جو ہے وہ ایکیوٹ اسٹریس ڈس آرڈر کے طور پر کیا جا سکتا ہے، اور پھر اس کے لیے ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، اور اس میں گروپ تھراپی، گروہی طریقہ علاج اور کرداری طریقہ علاج، یہ 2 طریقے ہیں جن کے ذریعے مریض جو ہے اس کو ٹریٹ کیا جا سکتا ہے۔ اور انیشیلی اگر مریض کی حالت بہت زیادہ سمٹمز شدید ہوں تو پھر جو ہے ڈاکٹرز، سائیکیٹرسٹ جو ہے وہ کچھ دوائیاں یا اسٹریس ڈرگز وغیرہ بھی دیتے ہیں جن کو مائنر ٹرینکولائزرز کہتے ہیں، جس سے نیند اور توجہ جو ہے اس کی جو ایب نارمیلٹیز ہیں ان کو ٹھیک کیا جاتا ہے، اور پھر مریض اس قابل ہوتا ہے کہ وہ جو ہے وہ سائیکو تھراپیز کو، کیونکہ سائیکو تھراپی جو ہے اس میں دوائیاں نہیں ہوتی، اس میں تو اسپیچ تھراپی ہوتی ہے، بات چیت کے ذریعے مریض کی سوچ کو تبدیل کیا جاتا ہے، لیکن اگر اس کی سمٹمز شدید ہوں تو پھر اس کی سوچ کو تبدیل کرنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ مریض جو ہے وہ خود جو ہے وہ مطلب مانتا نہیں ہے، یا وہ اپنے آپ کو اپنی کیفیت کو بدلنے پر راضی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے جب وہ راضی ہوتا ہے، جب وہ فزیکلی اور مینٹلی اس قابل ہوتا ہے کہ وہ بات سن سکے، تو پھر اس کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ کیا جاتا ہے، اور یہ ایک اچھا ٹریٹمنٹ ہے، اور اس کے ذریعے مریض جو ہے وہ کافی حد تک بہتر ہو سکتا ہے۔ دوسرا جو ڈس آرڈر ہے وہ ہے عمومی تشویش کا عارضہ، اور جس کو جنرلائزڈ انگزائٹی ڈس آرڈر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بھی تشویش اس کی بیس میں ہوتی ہے۔ جنرلائزڈ کا مطلب ہوتا ہے جس کا تعلق کسی خاص بات سے نہ ہو، جو جنرل ہو۔ تو یہ جو بیماری ہے جنرلائزڈ انگزائٹی ڈس آرڈر، یہ ایک ایسی بیماری ہے جس میں مریض جو ہے وہ پن پوائنٹ نہیں کر سکتا
کہ اس کی بیماری کی کس چیز سے تعلق ہے، اس کی وہ کیوں پریشان ہے، اس کی پریشانی یا تشویش کا تعلق کس چیز سے ہے۔ یہ جو ہے یہ دن کا بیشتر حصہ ایون نیند میں بھی پریشانی کا شکار رہتے ہیں، اپنی تشویش یا انگزائٹی کو کنٹرول نہیں کر سکتے اور ہر وقت سیڈ اور پریشان جو ہے وہ ان کو اس طرح کی فیلنگ ہوتی رہتی ہے۔ تو یہ عارضہ جو ہے اس میں مبتلا ہونے کا رجحان وراثتی ہو سکتا ہے۔ تو ایکچولی ڈس آرڈر اٹ سیلف یا بیماری خود تو وراثت میں منتقل نہیں ہوتی، جیسے بلڈ پریشر اور ڈائبٹیز جو ہے وہ پوری بیماری ہی منتقل ہوتی ہے اور ایک خاص ایج میں جا کر وہ بیماری ہو جاتی ہے۔ اس میں جو وراثت میں آتا ہے وہ ہوتا ہے پری ڈسپوزیشن۔ یہ وراثت جو ہے پری ڈسپوزنگ فیکٹر ہوتی ہے، یعنی نارمل لوگوں کے مقابلے میں ایسے افراد جن کو وراثت میں انگزائٹی کا رجحان ملا ہوتا ہے وہ زیادہ پرون ہوتے ہیں، وہ زیادہ جلدی ان بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی تھوڑا سا سٹریس یا تھوڑی سی پریشانی یا انگزائٹی یا دباؤ آتا ہے کہ بہت جلدی جو ہے وہ تشویش زدہ ہو جاتے ہیں اور بہت ساری سمٹمز کے ساتھ جو ہے وہ آتے ہیں۔ تو اس میں اور یہ عمومی تشویش کا عارضہ جو ہے یہ بچپن سے ہی اس کا اکثر آغاز ہو جاتا ہے اور زندگی کے دباؤ اور زندگی کے اسٹریسفل ایونٹس جو ہیں وہ اس کی وجہ ہو سکتے ہیں۔ تو وراثت اس کا پری ڈسپوزنگ فیکٹر ہوتا ہے۔ اس کی جو علامات ہیں ان میں سب سے پہلی علامت جو ہے وہ یہ ہے کہ غیر مخصوص تشویش ہوتی ہے، انسپیسیفک انگزائٹی، یعنی ایسی تشویش جس کو پن پوائنٹ نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے کچھ لوگوں کو ایگزام کے وجہ سے تشویش ہوتی ہے، کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنے والدین کی بیماری یا فیوچر ایونٹس کے حوالے سے یا اپنی مستقبل کے انسرٹن ہونے کے حوالے سے جو ہیں وہ تشویش زدہ ہوتے ہیں، یعنی اینکشیس ہوتے ہیں۔ لیکن یہ لوگ جو ہیں ان سے پوچھا جائے آپ کیوں پریشان ہیں، آپ کو کس چیز کی پریشانی ہے، تو یہ بتا نہیں سکتے۔ تو یعنی ان کی ایک تشویش جو ہے وہ غیر مخصوص ہوتی ہے۔ اور ایک اور چیز اس میں جو آپ کی بک میں نہیں لکھا ہوتا وہ فری فلوٹنگ بھی ہوتی ہے، یعنی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک چیز کے بارے میں اگر تشویش ہے تو اس سے ریلیٹڈ تمام چیزوں کے بارے میں تشویش ہونا شروع ہو جائے گی۔ اسی طرح سے ان میں بے چینی یا اریٹیبلٹی پائی جاتی ہے، سکون نہیں آتا ان کو، ہر وقت انہیں لگتا ہے کہ کوئی چیز جو ہے وہ انہیں پریشان کر رہی ہے۔ اور اپنے فرینڈس کی کمپنی میں جہاں پر ہم بہت ریلیکسڈ فیل کرتے ہیں یا اپنی پسندیدہ کام یا ایکٹیویٹی میں بھی ہم ریلیکسڈ فیل کرتے ہیں، جب ہم سوتے ہیں تو ہم ریلیکسڈ فیل کرتے ہیں، تو یہ ان تینوں ایکٹیویٹیز میں بالکل بھی ریلیکس فیل نہیں کرتے، بے چین رہتے ہیں، ہر وقت تھکن سی محسوس ہوتی ہے، تھکا سا لگتا ہے ان کو اپنا آپ، اور کوئی بھی کام کرنے کو ان کا دل نہیں چاہتا، یکسوئی میں کمی ہوتی ہے، کنسنٹریٹ نہیں کر سکتے۔ یعنی اگر پڑھ رہے ہیں تو آپ نے یہ توجہ کے چیپٹر میں لاسٹ ایئر پڑھا تھا کہ ڈسٹریکشن آف اٹینشن نارمل ہے، ہر انسان جو ہے وہ 5 منٹ یا 10 منٹ تک توجہ مرکوز کر سکتا ہے، پھر کسی اور طرف جاتی ہے، لیکن یہ جو ہیں یہ چند منٹ ہی توجہ مرکوز نہیں کر سکتے اور ان کی توجہ جو ہے وہ ایک سے دوسری چیز کی طرف منتقل ہوتی رہتی ہے اور زیادہ جو ان کا فوکس ہوتا ہے وہ اپنی انگزائٹیز پر ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح سے کھچاؤ یا اضطراری حرکات یا نروسنس، کنفیوزڈ ہوتے ہیں، یہ کلیئر نہیں ہوتے اپنی سوچ میں اور لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنے میں بھی ان کو پرابلم ہوتی ہے، اور اسی اضطراری حرکات یا کنفیوژن کی وجہ سے یا نروسنس کی وجہ سے ان میں جو ہے وہ اعتماد کی کمی بھی ہو جاتی ہے، یہ کمپلیکس فیل کرتے ہیں، احساس کمتری محسوس کرتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے، ریلیشن شپ مینٹین کرنا ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اسٹریس کھچاؤ، پٹھوں کا کھچاؤ، جیسا کہ آپ نے پچھلے ڈس آرڈر میں بھی پڑھا، اور یہ انگزائٹی ڈس آرڈر کی ایک خاص بات ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ فیل نہیں کر سکتے، درد محسوس کرتے ہیں پٹھوں میں اور دباؤ محسوس کرتے ہیں، تو یہ انگزائٹی ڈس آرڈر میں خاص طور پر گردن اور کمر کے پٹھے جو ہیں وہ بہت زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں۔ نیند میں خلل یا سلیپ ڈسٹربنس بھی ان کی اس ڈس آرڈر کی ایک اہم علامت ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ان کو نیند آنے میں مشکل پیش آتی ہے، یا پھر سو جاتے ہیں تو آدھی رات کو آنکھ کھل جاتی ہے، یا پھر نیند آتی ہی نہیں ہے بالکل بھی۔ تو یہ ساری جو ہے یہ ان کی مطلب علامات ہیں،
اور اس کے بعد اہم سوالات جو آپ کو میں نے بتانے تھے، ایکیوٹ اسٹریس ڈس آرڈر جو ہے اس میں 4 مختصر سوالات ہو سکتے ہیں کہ شدید اضطراری عارضے سے کیا مراد ہے، جس کے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کیا ہوتا ہے، وہ آپ اس میں لکھ سکتے ہیں۔ شدید اضطراری عارضے کی علامات لکھیے، جو 7-8 علامات آپ کو بتائی گئی ہیں وہ آپ نے اس میں لکھنی ہوں گی۔ اس کے علاوہ اس کے علاج کے اہم طریقے، گروپ تھراپی اور بیہیویئر تھراپی یعنی گروہی طریقہ علاج یا کرداری طریقہ علاج، وہ اس میں لکھیں گے۔ اسٹریس کے نتیجے میں لاحق ہونے والی چند جسمانی بیماریاں، جیسے میں نے آپ کو بتایا بھی کہ ہارٹ پرابلم ہو سکتا ہے، بلڈ پریشر، ڈائبٹیز، دمہ، الرجی اور اس طرح کی جسمانی بیماریاں جو ہیں وہ اسٹریس کے نتیجے میں ہو سکتی ہیں۔ اور عمومی تشویش کے عارضے کے ٹاپک سے آپ کو 2 شارٹ کویسچنز آ سکتے ہیں۔ کسی عمومی تشویش کی علامات کیا ہیں وہ لکھیے، اور عمومی تشویش کی وجوہات اور علاج تحریر کیجیے۔ علاج جو ہے اس کا وہ اکثر جو ہے وہ دوائیوں سے کیا جاتا ہے، کیونکہ ان کی توجہ مرکوز نہیں کر پاتے، بے چینی بہت ہوتی ہے ان میں اور نیند نہیں آتی، تو اس کے لیے ان کو دوائیاں دی جاتی ہیں مائنر ٹرینکولائزرز، جس کے ذریعے ان کے جو علامات ہیں ان کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، دس از آل اباؤٹ 2 ڈس آرڈرز، ایکیوٹ اسٹریس ڈس آرڈر اور جنرلائزڈ انگزائٹی ڈس آرڈر۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا، اور اس کو آپ نے پڑھنا ہے، اس کے شارٹ کویسچنز پریپیئر کرنے ہیں، اپنی نوٹ بک میں لکھنے ہیں، اور ان 2 ٹاپکس جو ہیں ان کے اوپر آپ کو الگ الگ لانگ کویسچن نہیں آتا، شارٹ کویسچنز ہی آ سکتے ہیں، یا پھر آپ کو انگزائٹی ڈس آرڈرز پر سوال آئے تو باقی انگزائٹی ڈس آرڈر جس میں OCD یا خبطمیز اجباری عارضہ، فوبیا، اور ساتھ ہی یہ 2 بیماریاں بھی آپ نے اس میں لکھنی ہوں گی، عمومی تشویش کا عارضہ اور ایکیوٹ اسٹریس ڈس آرڈر۔ تو یہ جو ہے یہ آپ کا لانگ کویسچن ہو سکتا ہے، اور انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی آپ سے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، ٹیک کیئر اسٹوڈنٹس۔